अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क की सियासत में दो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो अपोजिशन की भाम बेएतमादी है। बेएतमादी की वजह आपस में दो बड़ी जमातों की एक दूसरे की बात ना समझना और एक दूसरे पर शक करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो उस्मान बुज़दार के हवाले से वज़ीर आला पंजाब का नैब में एक केस है। सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या सराहियाँ हो रही हैं उसके हवाले से ये दोनों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। साथ ही साथ कल नैब में आसिफ जरदारी की पेशी है। बिलावल, फरियाल, आसिफ जरदारी वो होंगे। नैब की तरफ से भी तैयारी है कि लाहौर में जो मरीम नवाज़ की पेशी के वक्त जो सीन आए थे, जो अनफॉर्चुनेट सीन्स थे, वो रिपीट ना हो। सिक्योरिटी की भी बात की जा रही है। इसके अलावा एक इतना इंपॉर्टेंट दौरा है सऊदी अरब का, आर्मी चीफ का और DG ISI का, उसके हवाले पे भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू होगी। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और एडिटर आरिफ निज़ामी साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान और PMLZ के सरबराह एजाजुल हक साहब। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे आरिफ निज़ामी साहब से। आरिफ निज़ामी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एडिटर हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। आरिफ साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा तब्दीली की। ये तब्दीली क्या पंजाब में मुमकिन है? कई दफ़ा अफवाहें आती हैं, चीज़ें होती हैं, अब तो नैब का भी एक केस चल रहा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इसकी? देखिए, पॉसिबिलिटी तो सियासत में हर चीज़ की होती है कि तब्दीली आए, और इस हुकूमत के दौरान तो बहुत सारी तकर्रियाँ इधर उधर हुई हैं, लेकिन ये पंजाब का मसला ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके पीछे ये ख्वाहिश कार फरमा है कि खान साहब और उनकी जो टीम है, बिल्कुल खान साहब, वो रिमोट कंट्रोल तरीके से पंजाब को चलाएं खुद, और इसलिए एक ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर चुना गया जिसकी कोई पंजाब के हवाले से कोई शनाख्त नहीं थी, सियासत में शनाख्त नहीं थी। उसने खुद ही कहा कि मैं तो अभी ज़िला नाज़म तक पहुँचा हूँ, मैंने यानी सूबाई सियासत भी नहीं की, मुल्क की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अच्छा, एक तो ये मसला। दूसरा, निज़ामी साहब, इसमें तो 371 के ऐवान में से ना बहुत से लोग हैं जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो यहाँ पे क्या ज़िद है, अना है, या कोई दुआ है? वजह क्या है कि ये नहीं हुलते, बाकी सब कुछ हो जाता है? इतनी तवातुर से बातें आई हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, तो वजह असल बताएं ना कि असल वजह क्या है? देखें, एक तो बात यह है कि वो पॉलिटिकल नॉन एंटिटी को लाए, उसमें जो एक सबसे बड़ा अंसर था वो चौधरी बरादरान का था। उनकी हमेशा से सोच रही है कि अगर पंजाब से किसी को लेना है तो वो ऐसा शख्स हो जो उनके लिए थ्रेट ना बने। और बुज़दार साहब जो हैं वो क्योंकि डिपेंडेंट है अपनी मेजॉरिटी के लिए वहाँ पे चौधरी बरादरान पे, तो वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो चलाते रहते हैं उनको। लेकिन उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जो शुरू से उनकी ख्वाहिश है कि अगर बुज़दार साहब नहीं होंगे तो फिर हम खुद होंगे, यानी परवेज़ इलाही साहब। तो इसलिए ये जो मैंडेट है उसकी नज़ाकत के हवाले से खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा कि एक ऐसी शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाए जो PTI का रुकन ही नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं, लेकिन उनको जल्द कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में जब तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उसका असर वफाक में भी पड़ेगा अगले इलेक्शन में। लेकिन निज़ामी साहब, सिर्फ एक बंदे को ब्लेम करना या सिर्फ एक बंदा ही इसका रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होता ना, पूरी टीम होती है जिसने करना है, प्लस जो क़यादत है जिसका ये फ़ैसला है उसको भी बैक करना चाहिए। अगर उन्होंने कि मरकज़ से इसको चलाना है, चलाएं तो सही। अब यहाँ पे मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि देखें, अपोजिशन वाले सारे खुश हैं कि ज़ाहिर बात है उनका अपना अपना वोट बैंक इंटैक्ट है, जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, जो आप कह रहे हैं कि एक तरह से उठान है, उससे वो लोग बिल्कुल खाइफ नहीं हैं, खुश हैं बल्कि उल्टा। इसी तरह आप इत्तेहादी देख लें, वो भी खुश हैं, फिर PTI वाले वो भी खुश हैं। तो अब ऐसे बंदे को जो हुक्मरान जमात है वो क्यों रख रही है? क्या उनके पास नंबर पूरे नहीं होंगे किसी और को लेकर आने के लिए? फरमाइशें शुरू हो जाएंगी, ग्रुपिंग्स हो जाएंगी, या मजबूरी बन गई है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ऐसी कोई शानदार कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की वफाक में भी नहीं है।
تو یہ تصور کرنا کہ جی پنجاب میں تو بزدر صاحب کی بہت زبردست کارکردگی ہوگی، کیونکہ جو چلانے والے ہیں ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی پنجاب میں اپنی پارٹی میں تبدیلی لانی ہے تو پھر ان کو چودھری صاحب نے تو برادران نے تو نوٹس پہ دے دیا کہ جی ہم آئیں گے، تو ان کو کوئی فارورڈ بلاک بنانا پڑے گا پی ایم ایل این میں سے۔ اب ان کے پاس اس مقصد کے لیے اب علیم خان ہے، پہلے جہانگیر ترین تھے، وہ بھی اب چلے گئے ہوئے ہیں، تو اس طرف کافی محنت کرنی پڑے گی، وہ اس وقت نظر نہیں آتی مجھے چیز۔ اچھا نظامی صاحب، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اشارے بھی تو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اشارے بھی سمجھنے چاہیے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک دو دفعہ کہا گیا کہ جی پنجاب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، باقی جگہوں سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب یہ جو نیب کے جو کیسز ہیں، جو شراب پرمٹ والا کیس ہے، مزید اب چیزیں پائپ لائن میں، کیا کسی خاص طرف سے کوئی اشارہ ہے خان صاحب کو کہ جی اب کچھ ایکشن لے ہی لیں؟ یہ آپ کا بالکل میرا بھی اندازہ یہی ہے، کیونکہ جب یہ ان کو لگایا گیا تو عسکری قیادت کوئی خوش نہیں تھی اس چوائس سے، اور یہ جو نیب کا کیس ہے یہ اسی طرح نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ نیب کے کیس کے ساتھ ساتھ ان کے ایسٹس کا کیس بھی کھول دیا گیا، اور یہ یعنی جو اقربا پروری اور دوست نوازی تو یہ شروع سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لانے والا جمیل گجر ہیں جو وہ پھر ہر قسم کے کام کراتے ہیں، کچھ پاک وطن کے لوگ ہیں، تو یہ یقیناً بزدار صاحب جو ہیں اگر بات کو سمجھ لے تو وہ نوٹس پہ لگتے ہیں، ہی از آن اے ٹائٹ لیش۔ اچھا اب تھوڑی سی اپوزیشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس بھی بڑا سنہرا موقع تھا اس ساری چیز میں، کریں جو گورنمنٹ کی، آپ نے مرکز کی بھی بات کی، بڑا ٹف ٹائم گزارا، تو اپوزیشن اس کو کیش نہیں کر پائی۔ اپوزیشن کی اے پی سی ہونی تھی، اس کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ساتھ ساتھ کل آصف زرداری کا بیان کہ مسلم لیگ نواز ہمیشہ ڈچ کر دیتی ہے ان کو، موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے، کمزور پوزیشن پہ تو بالکل آ جاتے ہیں ساتھ، جیسے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیل کر لیتے ہیں۔ یہ کس حد تک درست ہے؟ اور اگر اپوزیشن کی یہ حالت ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے اگلے 3 سال تو بہت ایزی ہیں۔ دیکھیں جو میاں نواز شریف ہیں، زرداری صاحب کو ان سے گلا، انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے بھی بات کی ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا وہ یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہوئے ہیں۔ یعنی زرداری صاحب نے ان کو 2014 کے دھرنے میں بیل آؤٹ کیا تو نہیں تو ان کی حکومت گئی تھی۔ اس کے باوجود جب زرداری صاحب پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے ان کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا، جب یہ نئے وزیر اعظم بنے، انہوں نے وہ کینسل کر دیا، اور پھر زرداری صاحب لندن چلے گئے، اور انہوں نے مجھ سے بڑا کیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو کہیں کہ وزیر اعظم بنے، مغل اعظم نہ بنے۔ تو یہ مسئلہ تو بڑا پرانا ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے مسلطیں اور مفادات ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو پارٹی ہے یہ ہے ہی پیپلز پارٹی کی ضد، تو اس طرح کوئی بنتی بھی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیب نے سب کی تلابیں کسی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، پہلے 4 مہینے وہ لندن رہے، پھر انہوں نے بیماری کا بہانہ لگایا، پھر کرونا ہو گیا ان کو۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ موجودہ سال میں شہباز شریف کی تقریباً نل سیاسی سرگرمی ہے، تو یقیناً یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے بلکہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں حال ہی میں مولانا فضل الرحمان درست ناراض ہیں، لیکن اس میں خالی پی ایم ایل این نہیں، پی 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 بھی ہے کہ انہوں نے جب ایف اے ٹی ایف کے لیجسلیشن پہ ساتھ کہا تو انہوں نے مولانا کو آن بورڈ ہی نہیں لیا۔ پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مولانا کی سیاست ہے وہ بالکل مدرسوں کی اور بنیاد پرستی کی سیاست ہے، اور ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کی ضد ہے، اور یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کی اپنی مسلطیں ہیں۔ تیسری جو بہت بڑا سایہ نظر آتا ہے کہ نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا چاہتی ہیں، اور جو وائلڈ کارڈ ان دا پیک صرف وہ محترمہ مریم نواز ہیں جو فرنٹ فٹ پہ آتی ہیں، دلیری سے بات کرتی ہیں، اگرچہ وہ بھی کنارہ کش رہی ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے نیب کو ڈیفینسو پر ڈال دیا اور بڑی اچھی انہوں نے اپنے کارڈز کھیلے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا مریم یہ ایک وقتی چیز تھی یا یہ مستقبل کا ایک نیا پیٹرن جو ہے سامنے آئے گا۔
اچھا آپ نے مریم نواز کی بات کی. اب مریم کی بھی آپ دیکھیں گراس روٹ لیول سے ٹریننگ نہیں تھی, لیکن یہ کہاں سے اس طرح کے بہترین مووز ہو جاتے ہیں کہ بیک فٹ پہ آپ نے کہا جس طرح کر دیا. پہلے بھی وہی ہے, شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپنے والد کو نقصان پہنچانے کے لیے مریم نواز کا کردار سب سے اہم ہے. تو جو مریم کے جو ایولیوشن ہے یہ کیسے ہوئی مریم نواز کی, کیونکہ وہ تو اقتدار میں ہی تھی جہاں سے ہوا, اپوزیشن تو بعد میں انہوں نے دیکھی, تو وہاں پہ کیسے بندہ ایوالو کرتا ہے, کیا ان کو کس کی ایڈوائس تھی, کہاں سے انہوں نے کیا, ان کا ذرا بتائیں کہ کیسے یہ ہوا کہ مریم فینومینن کیسے بنا. دیکھیں شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی صحیح بات نہیں کر رہے, مجھے اختلاف ہے اس سے. یہ مریم جو ہیں وہ نواز شریف کی پالیسیوں کو ہی آگے بڑھاتی ہیں. اس وقت نواز شریف بہت ڈیفائنٹ موڈ میں تھے, اور جو ان کے بھائی ہیں شہباز شریف, وہ باقی باتوں میں تو بھائی کی کورنش پہ جا لاتے ہیں, لیکن اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کئی دفعہ مجھے انہوں نے کہا, کہنے لگے یہ میں بھائی جان کو کہہ دے چکا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو سیاست ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اس کا کوئی فائدہ, شروع سے ہی آج کی بات نہیں کر رہا میں, یعنی کہ جب ان کی ویسے ہی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار, تو پھر یہ اس کے بعد جو مریم کی سیاست اس لیے آگے بڑھی ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ فرنٹ فٹ پر کھیلتی ہیں, لیکن وہ خود کچھ بھی نہیں ہے, پیچھے سے ان کے والد صاحب ان کی کلابیں ہلاتے ہیں. اور یہ ابھی بھی جو ہوا ہے میرے خیال سے یہ ڈوز جو دیا انہوں نے نیب کو, اس کے پیچھے ان کی والد صاحب کی آشیرواد حاصل تھی. کیونکہ دیکھیں میاں صاحب تو دیکھیں ٹریڈیشنلی اتنا ہارڈ لائن نہیں لیے, ووٹ کو عزت دو والا بعد میں تھا, لیکن ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ باقی لوگوں سے مشاورت بھی کرتے ہیں. نظامی صاحب آپ تو بہت قریب سے جانتے ہیں نا لوگوں کو, یہ فیصلے کرنے سے پہلے دیکھتے بھی ہیں, آس پاس کے لوگوں کی شکلیں بھی دیکھتے ہیں, حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ حوصلہ جس طرح پرویز رشید ہو گئے, مریم ہو گئے, تو یہ لوگ بھی ایک ہاکش کیمپ میں تھا نا, کیونکہ ایڈوائس تو دونوں طرف سے مل رہی تھی, چیزیں بھی ہو رہی تھیں. اور مریم کا بھی ہم نے اپوزیشن میں جب تھے, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, وہ فور فرنٹ پہ نہیں تھی, جو حکومت میں ہی وہ آئی, پہلے جو یوتھ والا لون تھا اس میں نظر آئیں, پھر وہاں سے ایک ایولیوشن ہوئی, حکومت میں شامل ہو گئے, 2-3 چیزیں, اور پھر نواز شریف کا جب برا وقت آیا تب یہ فور فرنٹ پہ آئیں. جی ہاں, دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نواز شریف بھی ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین ہے, لیکن وہ کچھ سالوں سے انقلابی بن گئے. ایک معاملے میں وہ کنسسٹنٹ ہیں, یعنی وہ فوج کے ساتھ ان کا کلیش جو ہے فوجی قیادت کے ساتھ, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پچھلی حکومت جب سے انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن ہی لوں گا, اس کے بعد وہ مطلب ہے کہ اگر میں ایک کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کی اس معاملے میں جو پالیسی ہے وہ بالکل پہلے کے مقابلے میں برعکس ہے, اور اس میں وہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ مثلاً انہوں نے بھائی جان کے کنونس کرنے پہ, دوسرے میاں نواز شریف جو ہیں وہ کوئی جدوجہد کے سڑکوں پہ پولیٹیشین نہیں ہے, اسی لیے وہ یہ بھی ایک ڈیل ہے جو کبھی آئے گی سامنے کہ وہ خرابی حیثیت پہ کی بنا پہ پاکستان سے چلے گئے, اور وہ کس طرح گئے, کون ان کو بروکر کرنے والا. لیکن اس میں نے شہباز شریف سے صاحب بھی بات کی ہے, اس کے میاں صاحب کے جانے میں شہباز شریف کا کلیدی رول تھا. ٹھیک ہے, اور میاں صاحب کا وہاں سے کوئی سیاسی بیان بھی نہیں آ رہا, وہ بات ہے, پکچرز ان کی آ جاتی ہیں نہیں ہیں, اور مریم پاکستان میں ہے, شہباز شریف پاکستان میں ہے, تو کیا یہ بھی ڈیل کیسا ہے کہ ایک پاکستان میں ایک ملک سے باہر, تاکہ وہ بھی چلتا رہے. اور آگے مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل این کا نظامی صاحب کبھی بھی جو ووٹر بھی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ایک فوج کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے, کرتا ہے, جو ووٹر بھی ہے. تو کیا پوری کی پوری جماعت چینج ہو جائے گی, انقلابی ہو جائے گی, یا پھر لیڈرشپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, ریوزٹ کرنی پڑے گی پالیسی؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں میں ہر قسم کی لوگ ہوتے ہیں, اور ہر قسم کی آپشن کو ایکسرسائز کر لیا جاتا ہے. اگر کوئی ڈیفینس کا میسج ہوگا تو وہ میاں نواز شریف کریں گے, کوئی کوآپریشن کو ہوگا تو شہباز شریف کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں سڑکوں پہ لوگوں کو لانے کے لیے یا مزید مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ان کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی اپنی جو انکمپٹنس ہے یا خراب گورننس ہے, اور جو ابتر سیاسی اکنامک سچویشن ہے, اس کی وجہ سے لوگ خود ان سے تنگ اور متنفر ہو جائیں گے.
لیکن وہ کوئی تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں بار بار کہ اگر کوئی تحریک چلی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں، اور یہ لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ تیلی لگانے والی بات ہوگی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں ان کے اپنی طرح اس کے مطابق، اور پھر کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ سڑکوں پر انارکی ہوئی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی اور قوت کو پہنچے گا۔ اور اگر یہ ہوا تو ابھی چلیں، اگرچہ اس کو جمہوریت کہنا تو نہیں، لیکن لولی لنگڑی جمہوریت تو ہے، پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، کوئی نہ کوئی سنوائی بھی ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی ممکن نہیں ہوگی۔ اچھا نظامی صاحب، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ایک، جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک پارٹ وہ بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پہ بھی نکل آئے، اپنے طالب علم بھی لے کر آ گئے، لیکن جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ڈیچ کی۔ مولانا واپس گئے، کہتے ہیں ہمیں کسی نے یقین دہانی کرائی۔ اب انہوں نے کھل کر بات کیا کہ مارچ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو ان کو یہ کس نے کہا تھا مارچ میں حکومت ختم ہو جائے گی، اور مولانا اتنے سادے ہیں کہ اس پہ یقین کر کے اس سائڈ پہ ہو گئے؟ جی دیکھیں، مولانا جو ہے وہ تو ہے میرے خیال سے اپنے فالوورز کو بھی کوئی نہ کوئی ان کو دلاسا انہیں دینا ہوتا ہے، لیکن مارچ میں کس طرح حکومت ختم ہوئی یا ہو جائے گی یہ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ اور مولانا کے اہداف اور جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اہداف جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ وہ ود ان دا سسٹم کھیلنا چاہتے ہیں، ان کا اس سسٹم میں کوئی اسٹیک نہیں ہے مولانا کا۔ ان کے خیال یہ بھی ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے، اگر فورن فنڈنگ والی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی جو مدرسہ کلچر ہے اس کو بھی بہت سخت ذکر لگے گی۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عارف نظامی۔ یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آ کر سینئر سیاستدان اعجاز الحق ہمیں جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے اعجاز الحق صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، پی ایم ایل زیڈ اپنی پارٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، 3 دہائیوں سے زائد سیاست کا سفر ہے، سابق صدر ضیاء الحق کے صاحبزادے بھی ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ ملکی سیاست کس نہج پہ ہے، اور انٹرنیشنلی جو سعودی عرب اور اس کے بعد جو اسرائیل کی جو موو ہوئی ہے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اعجاز صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ اعجاز صاحب، پی ایم ایل این ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے آپ بھی بڑے قریب رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ پوری جماعت پروان چڑھی ہے، اس کی لیڈرشپ آپ کے سامنے تھی ساری، اقتدار کے ایوانوں میں آپ بھی تھے، دیکھتے تھے ان کو، بڑے قریب سے آپ نے ان کو کیا ہے۔ کل زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بالکل ہی سائڈ پہ کر لیتے ہیں، جب کمزور ہوتے ہیں ہم ان کو طاقتور بناتے ہیں پھر ڈیل کر لیتے ہیں، اور یہ ناقابل اعتماد ہے۔ کیا واقعی یہ بات ہے؟ دیکھیں، جو زرداری صاحب نے کہا نا، وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ زرداری صاحب کو یاد آ رہی ہے لنڈن کی اے پی سی اور چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کے بعد فوری طور پر پیپلز پارٹی نے این آر او کر لیا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، اور اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ شاید پی ایم ایل این بھی یہ کوشش کر رہی ہے، بلکہ ہر جماعت ہی کوشش کر رہی ہے۔ موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کوئی فعال نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا اسرشن نہیں ہے، اس کا کوئی مؤثر کردار نہیں ہے، اور اپنی مطلب آپس میں بھی اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے پچھلے 2-2.5 سالوں میں حکومت کی جو کارکردگی وہ ساری ایک طرف، لیکن ان کا جو فائدے میں چیز گئی ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کے اندر یکجہتی نہیں ہے، اور زرداری صاحب کو اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کوئی رابطے ہو جائیں، اور پی ایم ایل این بھی پوری کوشش کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کے ذریعے کہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو جائیں۔ تو ان کو اب یہ خدشہ ہے کہ کہیں ہماری جب اے پی سی ہوگی اور اگر ہم نے کہیں کوئی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور بات چیت کی تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم میں سے ایک جماعت جو ہے وہ کہیں مل نہ جائے۔ ان کو شک ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گی اس کے بعد، اور یہ ان کی ایگزیکٹلی کل جب انہوں نے بات کی تو میں نے ٹویٹر پہ بھی یہ ڈالا تھا کہ ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے کندھے پہ کون بندوق رکھے۔
اچھا اعجاز صاحب، آپ نے ایک اور بات کی نشاندہی کی کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایز اے الٹرنیٹیو آئیں، کیونکہ حکومت کے پاس 2 سال مشکل سے گزرے ہیں، تو ایز اے الٹرنیٹیو بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور پھر دونوں کا کیسز کا بھی دباؤ ہے، اپنے سروائیول کی بھی جنگ ہے کہ جو پے در پہ کیسز ہیں اس سے بھی کسی طرح چاہتے ہیں کہ بچ جائیں، وہاں پہ بھی معاملات کیونکہ حتمی نتائج کی طرف جا رہے ہیں، لاجیکل کنکلوژن کی طرف. تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے ملکی سیاست میں؟ کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اپوزیشن ادھر ہی رہے گی، اپنی باری کا انتظار کرے گی؟ گورنمنٹ کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں؟ اب 2 سال کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی بھی اب بہتر ہوگی، چیزیں بہتر ہوں گی، کیا اپورچونٹی ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے لیے بیسیکلی تو کارکردگی ابھی تک ان کی کوئی ایسی نہیں رہی جس پہ کہ یہ فخریہ کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی اقدام کیا. ٹھیک ہے، جب یہ حکومت میں آئے تھے ہو سکتا ہے ان کے اوپر بہت سا بوجھ ہو، لیکن انہوں نے کچھ فیصلے اس قسم کے کیے ہیں کہ اکانومی کو آئی ایم ایف کے بیسیکلی ڈکٹیشن کے تحت انہوں نے روپی کو ڈی ویلیو کر دیا اس حد تک کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. پھر ان کی ایکسپورٹس بھی اتنی نہیں بڑھی، تو جو اکانومی کو ملنا چاہیے تھا، بوسٹ ملنا چاہیے تھا، ان کے جو اقدام انہوں نے کیے تھے. پھر کرونا وائرس آ گیا تو سب نے کہا چلیں اب یہ کرونا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اور پاکستان کی باقی معاملات جو ہیں کچھ باقی ملکوں سے بہتر چل رہے ہیں جہاں پر کرونا افیکٹڈ جو ہیں. لیکن حکومت کی سب سے اچھی بات جو حکومت کو ملی ہے، پلینگ فیلڈ ملی ہے، اس میں جو ہے یہ ڈی میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف کوئی ہے ہی نہیں بال روکنے کے لیے. یعنی کہ اپوزیشن نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ ان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے، اپوزیشن کے اختلافات کی وجہ سے. اچھا اعجاز اور صاحب، اس ماضی میں بھی اسی طرح سے اعجاز صاحب آپ پی ایم ایل این سے کتنے قریب ہیں؟ کیا پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی رپروشمہ ہو سکتا ہے آپ کا؟ دیکھیں میرے تو مطلب بڑا ان کے ساتھ ہی ہم مطلب سیاست ہماری ساری ان کے ساتھ گزری ہے، بلکہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں پی ایم ایل این کا. نواز شریف صاحب کے بعد سب سے بڑی پوزیشن اگر کسی وقت تھی تو میرے پاس تھی، اور نواز شریف صاحب کا کے ٹیک اوور کرنے سے جو اب انہوں نے پی ایم ایل این بنائی، اس سے پہلے جو مسلم لیگ تھی جس کے جنیجو صاحب سربراہ تھے، میں اس کا چیف آرگنائزر تھا پورا پاکستان کا جب میاں نواز شریف صاحب صدر تھے پنجاب کے. تو میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. یہ سارے جتنے پی ایم ایل این کے اندر ہیں لوگ میرے ساتھی رہ چکے ہیں، میرے دوست ہیں، ہمارا ابھی بھی آپس میں ملنا جلنا ہے، اچھے تعلقات ہیں. لیکن سیاسی طور پر میں ان سے متفق نہیں ہوں کئی چیزوں پر، اور کئی چیزوں کی میں نشاندہی بھی کرتا رہتا ہوں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے ایک پاکستان میں اچھی سیاست کو آگے پروان چڑھانے کے لیے. لیکن موجودہ صورتحال میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب کو بیٹھ کر یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا یہ موجودہ سسٹم جو ہے یہ کامیاب ہے پاکستان کے اندر کہ کامیاب نہیں ہے. اور اس میں اگر کوئی، میں نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت سے ہٹ کر کوئی بات کرے، اس میں پارلیمنٹ کے اندر اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ موجودہ حکومت بھی اور ماضی کی حکومتیں بھی ہمیشہ یہ کہتی رہی ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی کے نیب قابو نہیں آ رہا، کسی کے کوئی اور چیز جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی. اب 18ویں ترمیم پہ آپس میں جو ہے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، پھر سندھ اور مرکز کے درمیان جو ہے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ موجودہ نظام کے اندر سے وہ مطلب لیڈرشپ نہیں ابھر کر آ رہی جو کہ ملک کو چلا سکے. اور یہی مجبوری ہوتی ہے پھر وزرائے اعظم کی کہ ان کو پھر باہر سے لوگ جو ہے امپورٹ کر کے لانے پڑتے ہیں یا ایکسپرٹس جو ہے باہر سے لانے پڑتے ہیں. تو سسٹم ایسا کریٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ موجودہ پارلیمانی سسٹم یہ کامیاب ہے پاکستان کے اندر یا ہمیں کسی اور نظام کی طرف جانا چاہیے. اچھا اب تھوڑا سا مستقبل کی بات تو ہم کریں گے، حال کی بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جو شراب کا پرمٹ ہے کیا یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یا پھر یہ بھی وقتی ابال ہے، پیالی کپ کی پیالی میں ایک چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے، یا واقعی اس کے دورس اثرات ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ پبلک کے اندر جو ان کو پذیرائی ملی تھی جب تبدیلی کا نام لیا تھا، مدینہ کی ریاست کا نام لیا تھا، اور کچھ اقدامات ان کے اچھے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس طرح سے وہ امپیکٹ نہیں بنا سکے جس طرح سے لوگوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ سے وہ جماعتیں جو کہ لوگوں نے جن کو ریجیکٹ کر دیا تھا وہ دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. تو اس سٹیج پر اگر پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس وقت، وہاں پر سب سے فریجائل ہے پی ٹی آئی کی حکومت، کیونکہ کاف لیگ ہے، دوسری اتحادی جماعتیں ہیں جن کے زور پر وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے.
اگر کوئی ایسی تبدیلی وہاں پہ لانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کی حکومت نے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری سٹرکچر ہی ان کا گر جائے گا، کیونکہ ایک ہاؤس آف کارڈز ہوتا ہے نا، وہ نیچے سے اگر آپ کھینچ لیں تو سارے کے سارے کارڈ جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں. تو پنجاب میں ابھی میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب چاہیں گے کہ وہاں پہ تبدیلی آئے اور بزدار صاحب کو وہاں رکھنا چاہیں گے. اب جو لوگ بزدار صاحب کو وہاں نہیں رکھنا چاہتے، کیا ان کی وجہ سے یہ ہے جو شراب کا پرمٹ اور جو ان کو 12 یا 16 یا 18 کویسچن لکھ کے دیے ہیں کہ آپ نے احساسے بتاؤ، کیونکہ سب سے آسان طریقہ آج کل پکڑنے کا لوگوں کو یہی ہے کہ لیونگ بیونڈ مینس، کیونکہ اس سے زیادہ تو اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے پکڑنے کا، اور اس کو ثابت کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ یہ بتائیں جی کہ آپ کا کہاں سے انکم کہاں سے ہے، آپ کے سورسز کہاں سے آ رہے ہیں. تو اسی میں سارے پکڑے گئے ہیں. جتنے کیسز بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں یہی کہا گیا کہ لیونگ بیونڈ مینس جو ہے. تو اب بزدار صاحب کے خلاف بھی میرے خیال میں ایک تو اندرونی سازش تھی جو کہ پی ٹی آئی کے اور ان کے اتحادیوں کے درمیان چل رہی تھی، کیونکہ ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ بزدار صاحب کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ آ جائیں. تو یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں عمران خان صاحب پنجاب کے بارے میں. یعنی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اچھا اعجاز صاحب، ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں جو سرکاری ملازمین ہیں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، ججز ہمارے 65 ہیں، پھر ایک 63 ایئرز بھی ہے کہ یعنی 65 سے پہلے سارے ہی جاتے ہیں. اب جو ہمارے سیاستدان ہیں جتنے بھی ہم بات کرتے ہیں یہ سارے 65 پلس اب تقریباً ہو جائیں گے جب نیکسٹ الیکشن بھی آئے گی، بات بھی ہے. تو جو نئی پود آپ دیکھ رہے ہیں اگلے 5-10 سال میں جو ہوگا، تو کیا فیوچر ہے کس کا؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے بلاول بھٹو کی، مریم کی. کیا آپ کو کوئی سیاسی ان میں جان نظر آتی ہے؟ اور پی ٹی آئی میں عمران خان کا مینٹل کون کیری فارورڈ کرے گا؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا سٹرکچر اتنا ڈیولپ ابھی تک نہیں ہو سکا، کیونکہ حکومت میں آنے تک تو الحمدللہ ان کو جو سپورٹ ملی اور جس طرح سے ان کو حکومت میں آ کر بیٹھے وہ اپنی جگہ. لیکن پی ٹی آئی کے حکومت میں آنے کے بعد اور حکومت کے آنے سے پہلے انہوں نے جو ایک نظریہ دیا تھا، ایک نعرہ دیا تھا تبدیلی کا، وہاں پہ انہوں نے پھر الیکٹیبلز کے پیچھے چلے گئے. اور ہر جماعت انہوں نے پھر نہیں دیکھا کون نظریاتی ہے ہمارے ساتھ، کون غیر نظریاتی ہے، کون پی ٹی آئی کے ساتھ، کون پیپلز پارٹی کے ساتھ، کون پی ایم ایل این کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ جو آتا ہے ٹکٹ لینے کے لیے اس کو آنے دو. اور پھر وہ ایک اس قسم کی وہ کھچڑی سی بن گئی، میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر، کہ اس کا اپنا پولیٹیکل پارٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. وہ ان کے آپ کو نظر آتا ہے پبلک میں، اگر آپ دیکھیں کہ وہ جوش و خروش اور وہ جذبہ نہیں جو انیشلی حکومت میں آنے سے پہلے کا تھا. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دو ایسی جماعتیں ہیں جس میں کہ ایک نظریاتی طور پہ لوگ ان کے ساتھ جڑے تھے اور ابھی تک چل رہے ہیں، جو کہ سینئر پولیٹیشنز ان کے ساتھ ہیں. پی ایم ایل این کے اندر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی لیڈر ہوگا یا آئے گا تو مریم کے علاوہ اور مجھے پارٹی کے اندر کوئی نظر نہیں آتا. شہباز شریف بھی کے پاس بھی وہ چابی نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے پاس تھی، یا آگے وہ اس کو بیٹن کو آگے دیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے، زرداری صاحب اس میں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. بلاول بھٹو کو وہ لے کر آئے، لیکن پیپلز پارٹی اب محدود ہو گئی ہے سندھ کے اندر. اس کا پنجاب میں اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں اس قسم کا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی یہ جماعت ہے. اب یہ جماعت سکڑتے انٹیریئر سندھ تک چلی گئی ہے، اور اس کو باہر نکالنا وہاں سے میرا نہیں خیال کہ بلاول کے بس میں ہے ابھی، کیونکہ وہ ایک نئے سیاست کے اندر آئے ہیں اور ان کو بہت سے بیچ میں جو پاکستانی سیاست کی جو کیا کہتے ہیں طریقہ کار بھی ان کی ابھی سمجھ میں نہیں آتا. استاد جو ان کے ہیں ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں اور وہ تقریر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اپنے نانا کی تھوڑی بہت نقل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کبھی تقریر میں، لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہے جو امپیکٹ ہونا چاہیے ان کا. اچھا اعجاز صاحب، آپ ایسے ہیں تو تھرو اینڈ تھرو مسلم لیگی نا، آپ نے مسلم لیگ شروع سے ہی مسلم لیگ کی سیاست کی ہے. اچھا، اب اس میں آپ سے انٹرنیشنل ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات، گہرے تعلقات، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، جذباتی لگاؤ اپنی جگہ پہ، یہ تعلقات میں جو سرد مہری جو آئی تھی، جو یہ اس طرح کے بیانات بھی آئے، یہ راتوں رات نہیں ہوا. محمد بن سلمان بھی جب پاکستان آئے انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں گا. تو یہ معاملات اس نہج پہ کیوں پہنچے؟ اور جو فلسطین والے معاملے پہ جو ہو رہا ہے، جو فلسطین کے صدر بھی کہہ رہے ہیں، ایران، ترکی، سب نے بے یک زمان کہا ہے کہ پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ بڑے درینہ تعلقات ہیں، اور آپ نے یہ صحیح کہا، یہ ایسے سیمنٹڈ اور بانڈڈ تعلقات ہیں کہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. اور میں نے ایک اسمبلی میں بھی تقریر کی تھی جب ہم نے ایک ڈبیٹ جو نہیں کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے اندر لے آئے اپنی فوجیں بھیجنے کے بارے میں، جب یمن کا تنازع شروع ہوا تھا، تو وہاں سے پھر یہ ایک کریک پڑ گیا تھا وہاں پہ جب پارلیمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے ان کی حکومت ہوتے ہوئے جن کے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اس بحث کو پارلیمنٹ کے اندر لے آئے، اور پھر کچھ ایکسٹرنل لابیز جو ہیں انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پھر انٹرنیشنل پالیٹکس تھی جو وہ آ گئی. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے میرے خیال میں اس کی کہوں گا کہ خارجہ پالیسی کے اندر اور اپنی ڈومیسٹک بھی اممیچورٹی میں کہوں گا اس کو، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوست اپنے بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ دوستوں کو کم کر کے اور کبھی ایک کے گود میں کبھی دوسرے ہی گود میں. یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تھوڑے سے عرصے کے اندر. پہلا تھا جب کہ ملیشیا میں میٹنگ بلائی گئی، اس کے جو چند ایک لوگ تھے جنہوں نے انیشیٹ کیا اس میں پاکستان تھا، اور آخری مومنٹ پہ ہم نے پھر وہاں جانے سے بھی انکار کر دیا. آپ نے اپنے ان دوستوں کو آئسولیٹ کر دیا کسی کے کہنے پہ. پھر دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ آپ ایک درینہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے جو کہ ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ بھئی کسی طرح سے معاملات ہو جائیں. آپ کے دونوں بہت اچھے تعلق ہیں، آپ کے ایک پڑوسی ہیں آپ کے ایران اور سعودی عربیہ کا تنازع، آپ اس میں جمپ کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ میں ان کی صلح کرواؤں گا، اس پہ بھی کوئی اتنا اچھا فیڈ بیک نہیں آیا. اور تیسری مرتبہ اب چیئرمین ہیں OIC کا سعودی عربیہ، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک جذباتی بیان دے دیا. کچھ ہمارے تجزیہ نگار کہہ لوں میں کوٹ ان کوٹ کہہ کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دفاع کے اور فورن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شاید سوچا سمجھا منصوبہ ہے پاکستان کا کہ ہم نے اب سعودی عربیہ سے آزادی حاصل کرنی. بھئی ہم کب کو غلام تھے ان کے؟ مطلب انہوں نے تو ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، 98 میں سپورٹ کیا، 65 میں، 71 میں ہمیں سپورٹ کیا. کشمیر کے مسئلے میں شروع سے سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن کیا ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ساتھیوں کو دور کیا، یا ہماری ڈپلومیسی کے اندر کوئی کمزوری تھی، یا ہم نے مطلب کچھ ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ دوریاں پیدا ہوئیں؟ تو آپ کو چاہیے کہ ان کو سب کو آپ اکٹھا کریں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو پھر ثالثوں کو بیچ میں ڈالنا پڑ رہا ہے. تیسری مرتبہ آپ نے ثالثی کروائی. اب چیف آف آرمی اسٹاف DGISI آج سعودی عربیہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور یہ دورہ بھی ان کا کافی عرصے سے میرے خیال میں ڈیو تھا، لیکن بیچ میں کرونا کی وجہ سے پوسٹ پون ہوتا رہا. اور اب جب کہ 16 تاریخ اس کی پڑی تھی تو ایک یہ بیان دے دیا گیا. تو فورن پالیسی کے اندر آپ ایک تو مجھے پتہ نہیں ہماری لانگ ٹرم فورن پالیسی ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ہم تو مطلب کہ ری ایکٹیو پالیٹکس کرتے ہیں، ری ایکٹیو ہماری فورن پالیسی ہوتی ہے. پرو ایکٹیو تو ہم نے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوشش کی ہے ریسنٹ پاسٹ کے اندر کہ ہم بنا سکیں. تو آپ اس طرح آئسولیشن میں نہیں جا سکتے. پھر ب یہ جو ایک نیا جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اس میں بھی لازمی بات ہے آپ کو ایک دم جمپ کر کے تو نہیں، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. جس طرح آپ نے کہا ترکی نے اور ایران نے اور ملیشیا نے ایک سٹینڈ لیا انہوں نے. اب جو ہمارا اعتراض تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اور میرا بھی اور آپ کا بھی ہوگا کہ OIC نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور واقعی OIC نے بہت عرصے سے کردار ادا نہیں کیا. اور اس حالیہ پیش رفت کے بعد تو میرے خیال میں OIC کا اب سٹرکچر ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ابھی ایک ملک نے کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں جس کا انفلوئنس ہوگا وہ کوشش کریں گے. اور نومبر تک ہمیں ویٹ کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو کچھ کروا رہے ہیں جناب ٹرمپ اپنے الیکشنز کی وجہ سے کروا رہے ہیں. وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میری وجہ سے افغانستان کی جنگ میں نے ختم کی، میری وجہ سے اسرائیل اور عربوں کی جو ہے وہ صلح ہوگی. اور وہ ہر کسی کی چابی مروڑ کے کوشش کر رہا ہے کہ ان کو، اور ان سب کی کمزوریاں جو ہیں ان کے امریکہ کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ نومبر تک معاملات چلتے رہیں گے. ہر کسی پہ پریشر آئے گا. وہ کچھ ایسی اقدام کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کو سیٹ بیک الیکشنز میں ملا ہے، وہاں سیاہ فام ان کے خلاف ہو گئے ہیں. لازمی بات ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور کشمیر کے اوپر بھی کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیا، اور ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات جو کہ
بڑے عرصے کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے اور اب ایک نیا جو ہے وہ الائنمنٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اجاز صاحب آپ کا کہنا ہے کہ امریکن الیکشن جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس میں کار فرما جو محرک ہے بیسک وہ امریکن الیکشنز ہیں، اس کے بعد صورتحال مختلف ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.